एपिसोड 51। हम लोग टानी की मौयत में आबदोज के निचले हिस्से की तरफ चले तो सबसे आगे मार्शल था, उसके पीछे मैं और मेरे पीछे जैक्सन था। हम हर किस्म के खतरात से निमटने के लिए तैयार थे। टानी पर मुकम्मल एतमाद करना दानिशमंदी के खिलाफ था, लेकिन मौजूदा हालात में उसके सिवा और कोई चारा भी ना था। टानी हमें एक ऐसे दरवाजे के पास ले गया जो अपनी साख्त के एतबार से गोल था। जिस तरह टैंक के ऊपरी हिस्से में आमदोरफ्त के लिए भारी ढक्कन लगा होता है। टानी ने मखसूस अंदाज में 3 मरतबा दस्तक दी। ज़रा देर बाद आबदोज का गोल दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खोलने वाले की शक्ल शबाहत किस नौयत की थी, मैंने ये देखने की ज़रूरत महसूस नहीं की। रिवॉल्वर मेरे हाथ में था। मैंने उसे फ़ौरन गोली मार दी। उसके गिरते हम लोग अंदर दाखिल हो गए। टानी हमारी रहनुमाई कर रहा था। मार्शल ने उसे एक मरतबा फिर वार्निंग दी। देखो टानी, कोई धोखा नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हारे पूरे ख़ानदान को निस्तो नाबूद कर दूंगा। मिस्टर मार्शल, मैं आपसे वादा कर चुका हूँ, आप मेरे वादे पर यकीन कीजिए। डगलस के साथ मैं वैसे भी खुश नहीं हूँ। उसने मेरी महबूबा के साथ ज़्यादती की थी और मैं बहुत दिनों से उससे इंतकाम लेने का सोच रहा था। आज मौका मिला है, सो मैं भी आप लोगों से पीछे नहीं रहूँगा। गुड, मुझे तुम्हारी बात का यकीन है। अब आगे चलो। ठीक है मिस्टर मार्शल। मैंने उसे मुखातिब किया। डगलस को मैं गोली मारूंगा क्योंकि इस मामले का ताल्लुक बराह रास्त मुझसे है। मुझे कोई एतराज़ नहीं, मार्शल ने कहा, बल्कि मैं तो सोच रहा था कि उसके जिस्म के एक एक आज़ा अलग करके भूखी मछलियों का पेट भरने के लिए समंदर में फेंक दिया जाए। ये काम भी मैं ही करूँगा और बड़ी सफाई से उसके जिस्म के हिस्से अलग कर दूंगा। बड़े बेरहम हो तुम। मार्शल ने हंसकर सरगोशी की। बहरहाल जल्दी चलो, वो लोग होशियार ना हो जाए। टानी, डगलस इस वक्त कहाँ होगा? अपने ख़ास कमरे में। यह आबदोज वो रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल करता है और ये हमेशा इसी जगह रहती है। आइए मेरे साथ, मगर कदमों की आवाज़ पैदा ना हो। हम टानी की रहनुमाई में दबे कदमों आगे बढ़ने लगे। आबदोज के अंदरूनी हिस्से में पहुंचे तो डगलस के 2 आदमी नजर आए। हमें देखकर वो यूं ठिठके जैसे भूत देख लिया हो। उनकी आंखें हैरत से फट गईं और चंद दमों के लिए उन पर सख्ता सा तारी हो गया। मैंने इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाया। मेरे रिवॉल्वर से 2 गोलियां निकली और वो दोनों आवाज़ निकाले बगैर लहराते हुए फर्श पर ढेर हो गए। तुमने आबदोज में कितने आदमी बताए थे? मार्शल ने टानी से पूछा। 6। 3 तो ख़त्म हो गए। डगलस के अलावा अब 2 आदमी और होंगे और हम बआसानी उनसे निमट लेंगे। ये बताओ, डगलस का केबिन कहाँ है? आइए मेरे साथ, टानी ने कहा और जवाब का इंतज़ार किए बगैर आगे आगे चलने लगा। चंद कदम का फासला तय करके एक दरवाजे के सामने पहुंचकर वो रुका। डगलस का केबिन यही है, उसने सरगोशी की। हम एकदम तूफान की तरह अंदर दाखिल होंगे। मार्शल ने मुझे और जैक्सन से कहा, और जाते ही फायरिंग शुरू कर देंगे। डगलस बहुत चालाक है, उसे एक लम्हे का मौका देना भी मुनासिब नहीं होगा। मिस्टर मार्शल, मैंने आहिस्ता से कहा, हो सकता है इस तरह मरियम जख्मी हो जाए, इसलिए हमें ज़रा एहतियात बरतना होगी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, हमें इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखना होगा। खैर, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा और उसके बाद हम सब एक साथ अंदर दाखिल हो जाएंगे। मार्शल के 3 कहते ही हम सब तूफान की तरह अंदर दाखिल हुए। उस वक्त कैबिन में 4 अफराद मौजूद थे। डगलस एक आरामदेह कुर्सी पर नींदराज था। उसके करीबी मरियम खड़ी थी जिसके हाथ पुश्त की जाने बंधे हुए थे। दीगर 2 अफराद डगलस से कुछ फासले पर खड़े हुए च्युइंगम से शुगल कर रहे थे। अगरचे उनके होल्स्टरों में आशारिया 4-5 के कोलेट रिवॉल्वरों के दस्ते नजर आ रहे थे, लेकिन हम लोगों को देखकर वो दम बखुद हो गए। डगलस बिजली किसी तेजी से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में हैरत नाच रही थी। अंदाज ऐसा था कि गोया अपनी कुव्वत बीनाई को मशकूक तस्वर कर रहा हूँ। रिवॉल्वर के बजाय मैंने उस पर टॉमी गन तान ली और फायर करने ही वाला था कि उसने लपक कर मरियम को अपनी जानिब खींचा और ढाल बनाकर अपने सामने खड़ा हो गया। ये सूरत हाल मेरे लिए कम अज़ कम इंतहाई हशरंगेज थी। डगलस को गोली मारने का मतलब यह था कि मरियम को भी जख्मी कर दिया जाए। मार्शल ने अंदर दाखिल होते उस पर स्टैन गन तान ली थी। मैंने और जैक्सन ने उन दोनों आदमियों को संभाल लिया था जो च्युइंगम चबा रहे थे। उनके रिवॉल्वर अब हमारे कब्जे में थे और वो दोनों दीवार से टेक लगाए हाथ ऊपर किए खड़े थे। उनकी आंखों में ऐसी हैरत थी कि अगर आसमान ज़मीन पर गिर पड़ता तब भी शायद इतनी उनको हैरत ना होती जितनी हमें देखकर हुई थी। हम भी आसमान की तरह उन पर टूट पड़े थे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ समंदर की तह में आबदोज के अंदर कोई उन पर हमलावर होने की कोशिश करेगा या उनको तलाश कर लिया जाएगा। डगलस ने आगे की जानिब से मरियम की गर्दन हाथ में दबाकर उसे बेबस कर रखा था। मार्शल इस हालत में उसे गोली मारने की हिमाकत नहीं कर सकता था। उनके माँ बहन पुराने तनाज़ात के बारे में गुफ्तगू हो रही थी और डगलस खैर सगाली का इजहार करते हुए मार्शल को ये बावर कराने की कोशिश कर रहा था। उन्हें गुफ्तगू में मसरूफ़ देखकर मुझे एक तरकीब सूझी।
میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ جیکسن، میں نے سرگوشی میں کہا، تم ان دونوں کو سنبھالو، میں ڈگلس کی خبر لیتا ہوں۔ کیسے؟ دیکھتے جاؤ۔ میں دبے قدموں ڈگلس کی پشت کی جانب بڑھنے لگا۔ مقصد یہ تھا کہ عقب سے جا کر اسے اپنی گرفت میں لے لوں، مگر ڈگلس اناڑی نہیں تھا۔ اس نے پکی گولیاں کھیلی تھیں، ایک بہت بڑی تنظیم کا آرگنائزر تھا۔ اس نے پھرتی کے ساتھ جیب سے ریوالور نکالا اور مریم کے سینے پہ رکھ دیا۔ اسٹاپ مسٹر سکندر، تم اس وقت میرے پاس پہنچ سکتے ہو جب اس عورت کی لاش میرے بازوؤں میں جھول رہی ہوگی۔ میرے قدم جہاں تھے وہیں رک گئے۔ میں انسانی نفسیات کو سمجھتا تھا۔ آدمی اپنی جان کو خطرے میں دیکھ کر دو چار کو ہلاک کرنے میں کوئی اور محسوس نہیں کرتا، اور مریم کی زندگی بھی اس وقت خطرے میں تھی۔ میرے آگے بڑھنے کی صورت میں وہ اسے گولی مار سکتا تھا۔ ڈگلس اب مریم کے سینے پر پستول رکھے ہوئے ٹانی کو صلواتیں سنا رہا تھا۔ احمق، گدھے، تجھ سے میں نمٹ لوں گا۔ تو نے میرے خلاف سازش کی ہے، تو مارشل سے مل گیا ہے۔ نہیں باس، میں غدار نہیں ہوں۔ ٹانی ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑاتے ہوئے ڈگلس کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے آپ کا نمک کھایا، میں آپ کے خلاف سازش کرنے کا خیال بھی دل میں نہیں لا سکتا۔ میں آپ پر اپنی جان نچھاور کر دوں گا، کوئی گولی چلی تو پہلے مجھے لگے گی۔ ٹانی گڑ گڑاتا ہوا ڈگلس کے بالکل قریب پہنچ گیا اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، یہ عورت، اس نے مریم کی طرف ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا، بہت خطرناک معلوم ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر اس کا ہاتھ واپس ہوا تو خالی نہیں تھا۔ اس نے شاید برق رفتاری سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ مریم کو ڈگلس کی گرفت سے کھینچ لیا۔ ڈگلس نے ٹانی کی جانب ریوالور کا رخ کر کے فوراً فائر کیا۔ گولی ٹانی کے سر میں لگی۔ ڈگلس کا دوسرا نشانہ کون بنے گا یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ مجھے تو صرف چند لمحے درکار تھے اور وہ مل گئے تھے۔ میں نے ڈگلس پر چھلانگ لگائی اور ہم دونوں فرش پر آ رہے۔ میرے جسم کے زبردست دھچکے سے ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ میں ڈگلس کے سینے پر چڑھ بیٹھا اور پوری قوت سے اس کے چہرے پر مکے برسانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ وہ نیم بے ہوش ہو گیا۔ میں ہاتھ جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ساتھ ہی اس کی پسلیوں پر بھی ٹھوکر رسید کر دی۔ وہ بلبلا کر ہوش میں آ گیا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کی چھاتی پر پیر رکھ کر اسے دوبارہ فرش کی جانب دھکیل دیا۔ ذلیل انسان، مجھے اپنے مکروہ تجربات کی بھینٹ چڑھانا چاہتا تھا، میری زندگی تباہ کرنا چاہتا تھا۔ مسٹر مارشل، میں اس خبیث انسان کو گولی مار رہا ہوں۔ میں نے اس کے سینے پر پورا وزن ڈال دیا اور اپنا ریوالور نکالتے ہوئے کہا، نہیں نہیں۔ مارشل نے مجھے روکا، پھر ڈگلس سے بولا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے اپنی شہری رہائش گاہ میں ایک تاریک کنواں بنا رکھا ہے جس میں اپنے دشمنوں کو جھونک دیتے ہو۔ میرے یہاں اس قسم کا کوئی کنواں نہیں ہے، البتہ میں نے اپنی رہائش گاہ کے تہخانے میں ایک تاریک جیل خانہ بنا رکھا ہے جہاں میں اپنے دشمنوں کو قید کرتا ہوں اور ہر صبح ان کی بے بسی کا تماشا دیکھ کر خوش ہوتا ہوں۔ وہاں تمہیں اور تمہاری حالت زار کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ ڈگلس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں جھک کر ٹانی کو ٹٹولنے لگا، مگر وہ مر چکا تھا۔ ادھر جیکسن جن دو آدمیوں کو کور کیا تھا ان کے بارے میں مارشل سے پوچھنے لگا، باس، ان کا کیا کروں؟ گولی۔ مارشل نے ان کی طرف دیکھے بغیر کہا، نہیں نہیں، خدا کے لیے ہمیں مت مارو، ہم بے قصور ہیں، ہم نے تمہیں کوئی زحمت نہیں دی، کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ ٹھہرو، مارشل نے جیکسن کو فائر کرنے سے روکا، مت مارو انہیں ابھی، یہ دونوں ہیروئن کی پیٹیاں ہماری موٹر بوٹ میں منتقل کرنے کے کام آئیں گے۔ سنو مارشل، میں تمہاری جانب دوستی کا ہاتھ بڑھا سکتا ہوں۔ ڈگلس بولا۔ مارشل قہقہہ لگا کر ہنسا، یہ بات تم اس طرح کہہ رہے ہو جیسے مجھ پر رحم کرے ہو۔ خیر، کسی وقت فرصت میں تمہارے اس آفر پر غور کروں گا، مگر یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ تم ہمیشہ مجھے نقصانات پہنچاتے رہو، میرے مقابلے میں سفارہ رہو، متعدد بار مجھے ختم کرنے کی کوشش کی ہے تم نے۔ ان حالات میں تم مجھ سے رحم و رعایت کی توقع کیوں کر سکتے ہو؟ البتہ میرے زیر زمین قید خانے میں جہاں تمہیں رکھا جائے گا وہاں کچھ سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں۔ وہاں میرے دشمنوں کی حالت بہت ابتر اور عبرتناک ہوتی ہے، اتنی ابتر کہ سگی ماں بھی اپنے لال کو پہچان نہیں سکتی۔ تم نے بادشاہوں جیسی زندگی بسر کی ہے، میرے عقوبت خانے کی سختیاں برداشت نہ کر سکو گے۔ چنانچہ اگر اپنے لیے بہتری کے خواہاں ہو تو میری ایک شرط مان لو۔ کون سی شرط؟ اگرچہ میں تمہیں مجبور بھی کر سکتا ہوں اور زبردستی بھی یہ کام کرایا جا سکتا ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ میں ذرا امن پسند واقع ہوا ہوں اور میری اسی کمزوری سے تم فائدہ اٹھاتے رہو۔ یہ بات فراموش کر کے جتنا میں امن پسند ہوں اس سے کہیں زیادہ خوخار ہوں، اور جب میں خوخار بن جاتا ہوں تو پہاڑ کو بھی میرے لیے راستہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ تم بھی سب کچھ چھوڑ کر میرے حق میں دستبردار ہو جاؤ گے، اپنے تمام اثاثہ جات میرے نام منتقل کر دو، سرکاری کاغذات پر باقاعدہ فروخت نامہ لکھ کر، اس صورت میں جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں قید خانے میں تمہارے لیے مراد دی جا سکتی ہیں، ورنہ یہ کام تم اس وقت بھی انجام دو گے جب لوہے کی دہکتی ہوئی سلاخوں سے تمہارا جسم داغا جائے گا۔ بہرحال تمہارے پاس سوچنے کے لیے بہت وقت ہے، مجھے بھی اس وقت کچھ ضروری امور نمٹانے ہیں۔
مسٹر سکندر، میں اور جیکسن ان دونوں آدمیوں کو لے کر دوسری آبدوز میں جا رہے ہیں تاکہ ہیروئن کی پیٹیاں موٹر بوٹ میں پہنچائی جا سکیں۔ ڈگلس اس وقت تک تمہاری نگرانی میں رہے گا۔ کام ختم ہو جائے گا تو جیکسن تمہیں آ کر اطلاع دے دے گا اور تم بھی ڈگلس کو لے کر موٹر بوٹ پر آ جاؤ گے۔ میری جانب سے اس مہم کی کامیابی پر مبارکباد قبول کیجیے مسٹر مارشل۔ میں نے خوش دلی سے کہا، آپ نے نہ صرف اپنے دشمن پر غلبہ حاصل کر لیا بلکہ اربوں ڈالر ہیروئن کے مالک بھی بن گئے۔ میں تمہیں نظر انداز نہیں کروں گا مسٹر سکندر، میں مل بانٹ کر کھانے کا عادی ہوں، تمہیں تمہارا حصہ ضرور ملے گا۔ تھینک یو مسٹر مارشل۔ خاتون، آپ کو ڈگلس نے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ اگر ایسا ہوا ہے تو آپ ابھی قرض اتار سکتی ہیں۔ مارشل نے مریم سے کہا، ابھی تک تو مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی گئی تھی، البتہ ڈگلس کا اصرار تھا کہ میں کسی صورت سکندر کو گھیر کر یہاں لاؤں، اور بیچارہ خود گھر گیا۔ مارشل نے یوں کہا جیسے تعصب کا اظہار کر رہا۔ بعد ازاں وہ جیکسن کی طرف مڑا، روانگی سے پہلے ان دونوں آدمیوں کی تلاشی لے لو، ہو سکتا ہے کوئی بم یا دوسرا اچھی اسلحہ انہوں نے اپنے پاس چھپا کر رکھا ہو۔ جیکسن ان دونوں آدمیوں کی تلاشی لینے میں مصروف ہو گیا۔ اس دوران میں مارشل مجھ سے کہنے لگا، مسٹر سکندر، ڈگلس کے ہاتھ پر باندھ دو تاکہ بعد میں تمہیں پریشان نہ کرے۔ آپ فکر نہیں کریں جناب، اس نے میرے ہاتھ دیکھ لیے ہیں، بہرحال باندھ دینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں نے ڈگلس کے ہاتھ پشت کی جانب باندھ دیے۔ مارشل اور جیکسن وغیرہ چلے گئے تو مریم کہنے لگی کہ تم کن چکروں میں پڑ گئے سکندر، مجھے بھی یہاں بلا کر پھنسوا دیا۔ بکواس مت کرو، میں نے غصے سے کہا، یہ سب کچھ تمہارے اس سرخ لفافے کا کیا دھرا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ میں یہاں کیسے کیسے خطرات سے گزرا ہوں۔ اوہ یاد آیا، اس سرخ لفافے کا کیا بنا؟ میں تو وہ انتظار ہی کرتی رہی۔ جہنم میں گیا وہ لفافہ، اس کے اندر سے صرف 10 پاؤنڈ کا ایک نوٹ برآمد ہوا ہے۔ 10 پاؤنڈ کا نوٹ؟ تمہیں سرخ لفافے کے اندر سے کیا چیز برآمد ہونے کی توقع تھی؟ کوئی بھی چیز ہو سکتی تھی، لیکن 10 پاؤنڈ کے نوٹ کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تو اب سوچ لو، تم کس نتیجے پر پہنچے ہو؟ مریم ڈارلنگ، اس نوٹ کو جدید ترین پیمانے پر پرکھا اور جانچا گیا، مائکروسکوپ اور نہ جانے کون کون سے آلات استعمال کیے گئے۔ خیال یہ تھا کہ اس پر کوئی خفیہ تحریر درج ہوگی، مگر وہ نوٹ عام نوٹوں کی طرح ہے، کوئی ایک نقطہ بھی کسی نے اپنی طرف سے نہیں لگایا ہے۔ تعجب ہے، اس 10 پاؤنڈ کے نوٹ کے لیے مجھے ایک خطیر رقم کی پیشکش کی گئی تھی، بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے چند لمحے کے توقف کے بعد کہا، اس نوٹ میں اگر کوئی اہم یا قابل غور چیز ہے تو وہ اس کے نمبر ہے۔ نمبر تو ہر نوٹ پر ہوتے ہیں، اس میں کون سی خاص بات ہے؟ سنو تو صحیح، میں جانتا ہوں کہ بغیر نمبر کے کوئی نوٹ جاری نہیں کیا جاتا، لیکن اس نوٹ کے نمبر کسی ایسے قفل کی ترتیب سے مطابقت رکھتے ہوں گے جو بہت اہم ہوگا۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ نوٹ کے نمبروں کی ترتیب سے وہ قفل کھل جائے گا؟ ظاہر ہے۔ تمہاری بات سمجھ میں آ رہی ہے، مگر وہ قفل کس جگہ کا ہو سکتا ہے؟ کوئی صندوق، کوئی تجوری، کوئی خفیہ الماری وغیرہ جس میں انتہائی اہم نوعیت کی کوئی چیز محفوظ کی گئی ہو۔ مگر یہ بتاؤ کہ تم سرخ لفافہ کہاں اور کس کو پہنچانا چاہتی تھی؟ اس موضوع پر بعد میں تفصیلی بات کریں گے سکندر۔ مریم نے مجھے ڈگلس کی موجودگی کا احساس دلایا۔ یہی وہ ذات شریف ہے جنہوں نے نقلی آدمی بھیج کر سرخ لفافہ ہتھیا لیا تھا۔ میں مریم کا ہاتھ پکڑے ڈگلس کے قریب آ گیا۔ بنیادی طور پر ساری مصیبت اسی کی لائی ہوئی ہے۔ تم پر یہ راز کیسے منکشف ہوا؟ مریم مسکرائی، کون سا راز؟ میں تمہارے جملے کے آخری حصے کی بات کری ہوں۔ میں ہنس دیا۔ ڈگلس کے چونکہ پیر بندھے ہوئے نہیں تھے، چنانچہ وہ کھڑا ہو گیا اور ہمارے قریب آ کر بولا، دوستوں، تم مارشل کو نہیں جانتے، میں اس کے روئے روئے سے واقف ہوں۔ اس نے اپنی شخصیت پر شرافت کا محض پھول چڑھا رکھا ہے، اندر سے وہ بہت کینہ پرور ہے۔ وہ تمہیں کچھ نہیں دے گا، بلکہ ہو سکتا ہے تم لوگوں کو بھی اپنے ذاتی قید خانے میں بند کر دے۔ تم ہماری فکر مت کرو مسٹر ڈگلس، ہمیں حالات سے نمٹنا خوب آتا ہے۔ تم بڑے تجربے کار، انتہائی ذی فہم، موقع شناس اور بے پناہ وسائل رکھنے والے آدمی ہو، لیکن تم نے دیکھ لیا کہ میں تمہارے پھندے سے نکل بھاگا، بلکہ الٹا تمہیں پھندے میں پھانس لیا۔ ہم مارشل کے پھندے سے بھی نکل سکتے ہیں اور اسے چکر میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ میں تمہیں بہت کچھ دوں گا مسٹر سکندر، بہت کچھ۔ ڈگلس خوشامدانہ انداز میں کہنے لگا، تمہیں زندگی بھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ 2000 پاؤنڈ ہیروئن بھی میں تمہیں بخش دوں گا، جس کی مالیت اربوں ڈالرز تک پہنچتی ہے۔ بس مجھے آزاد کر دو۔ میں نے ہاتھ کے بجائے کلائی پوری قوت سے اس کے منہ پہ دے ماری۔ تجھ پہ بھروسہ کر لوں اور ایک مرتبہ پھر اپنا دماغ تبدیل کرنے کا موقع فراہم کر دوں، اور یہ عورت، اس کا برین واشنگ سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں نے ایک چال چلی تھی اور تو چوٹ کھا گیا۔ کلائی کی ضرب سے ڈگلس کے دونوں ہونٹ پھٹ گئے تھے، شاید 2-4 دانت بھی ہل گئے ہوں گے۔
خون تیزی سے بہہ رہا تھا، قمیض کا اگلا حصہ سرخ ہو گیا۔ اسی وقت جیکسن آ گیا۔ کیا ہوا اسے؟ کچھ نہیں، میں نے ہلکی سی سزا دی ہے، یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے آزاد کر دو تو میں مارشل سے زیادہ دوں گا۔ جیکسن نے آگے بڑھ کر اس کی گدی پر 3-4 ہاتھ رسید کر دیے۔ یہ بڑی عبرت کا مقام تھا۔ وہ شخص جس کی نگاہیں زمین کی جانب جھکتی نہیں تھیں اور جس کی دہشت و دبدبے سے لوگ کانپتے تھے، آج عبرت کی تصویر بنا ہوا تھا۔ کام ختم ہو گیا ہے، جیکسن ڈگلس کی ٹھکائی کے بعد مجھ سے بولا۔ ہیروئن کی تمام پیٹیاں موٹر بورڈ پر منتقل کر دی گئی ہیں، جلدی چلو، باس ہمارا ویٹ کر رہا ہے۔ میں نے ڈگلس کی گدی پکڑ لی۔ چل بیٹا، اس تاریخ قید خانے کی کوئی تاریخ کوٹری تمہارا انتظار کری ہوگی۔ ڈگلس مجھ سے کہیں زیادہ طاقتور تھا، مگر حالات انسان کو کم ہمت اور بزدل بنا دیتے ہیں۔ ڈگلس بھی، جس کے روب اور تمکنت کی کوئی انتہا نہ تھی، اس وقت بکری بن گیا تھا اور کسی قسم کی مزاحمت کے بنا میرے ساتھ چل پڑا تھا۔ ابھی ہم نے زیادہ سے زیادہ 4 قدم کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ یک ہمارے عقب میں دھماکہ ہوا۔ اسی وقت ڈگلس کا جسم میرے ہاتھوں میں جھول گیا۔ میں نے دیکھا اس کی پشت میں سوراخ ہو گیا تھا اور وہاں سے خون رس رہا تھا۔ میں نے ڈگلس کو فرش پر ڈال دیا اور پلٹ کر دیکھا۔ چند قدم کے فاصلے پر ایک خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ اس کی عمر 16-17 برس سے زیادہ نہیں رہی ہوگی۔ گہری سبز آنکھیں، مشرقی عورتوں کی طرح سیاہ بال، دراز قد، متناسب اعضاء، قرض حسن و شباب کا بہترین امتزاج تھی وہ، مگر اس وقت اس کی لطافتیں اور رعنائیاں قہر و غضب کے سانچے میں ڈھل گئی تھیں۔ میں اس کے ہاتھ میں دبے ریوالور کی پرواہ کیے بغیر چند قدم آگے بڑھا۔ کون ہو تم؟ ایڈانا، اس نے بھیچے ہوئے لبوں سے جواب دیا۔ تم نے اسے کیوں مارا؟ اسے میرے ہاتھ سے مرنا تھا۔ مگر کیوں؟ کیا تم اس کے ساتھی ہو؟ نہیں، میں دشمن ہوں اس کی۔ میں نے عہد کر رکھا تھا کہ جب بھی موقع ملا اسے اپنے ہاتھ سے جہنم رسید کروں گی۔ خاصی بہادر لگتی ہو۔ ڈگلس سے تمہاری کیا دشمنی تھی؟ اس نے 3 قتل کیے تھے۔ یہ کہہ کر لڑکی نے ڈگلس کے تڑپتے ہوئے جسم پر 2 گولیاں اور جھونک ماری۔ اب حساب برابر ہو گیا۔ اگر تم پولیس کے آدمی ہو تو میں خود کو گرفتاری کے لیے پیش کرتی ہوں۔ نہیں، ہم پولیس کے آدمی نہیں ہیں، لیکن تم سے میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ ڈگلس نے کس کس کا قتل کیا اور ان سے تمہارا کیا رشتہ تھا؟ پہلا قتل میرے باپ کا کیا، دوسرا میرے بھائی کا، اور تیسرا میری عزت کا۔ مجھے افسوس ہے، بہرحال تمہارے باپ اور بھائی کو ڈگلس نے کیوں ہلاک کیا؟ وہ لوگ اس کے گروہ میں شامل تھے۔ ان سے کوئی غلطی ہو گئی تھی جس کی پاداش میں ظالم نے میرے باپ اور بھائی کو ایک کمرے میں بند کر کے خوخار شکاری کتوں سے نچوا دیا۔ اف، کتنی اذیتناک موت تھی وہ۔ لڑکی کا لہجہ بھیگ گیا۔ اس غیر متوقع واقعے پر مجھ سمیت وہاں موجود سبھی لوگ متاثر اور متحیر تھے۔ تم ڈگلس کے پاس کیسے پہنچی؟ پہنچی نہیں، پہنچائی گئی ہوں، اغوا کر کے۔ اب کیا کرو گی؟ کیا کر سکتی ہوں میں؟ اب میں قانون کے رحم و کرم پر ہوں، جو چاہے سزا دے۔ مگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ چل سکتی ہو، ہم تمہیں قانون کی گرفت سے بچا لیں گے۔ جیکسن نے پیشکش کی۔ یہ کیسے؟ یہ بات کسی کو معلوم نہیں ہوگی کہ ڈگلس کو تم نے قتل کیا ہے۔ ہمارا باس بہت شریف آدمی ہے، تم چاہو تو اس کے ساتھ رہ سکتی ہو، ورنہ اپنے گھر بھی جا سکتی ہو۔ لڑکی نے چند لمحے سوچا، پھر بولی، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چل سکتی ہوں۔ ہم نے ڈگلس کی لاش کو وہیں چھوڑا اور لڑکی کو لے کر آبدوز سے نکل آئے۔ میں تمہاری رائے سے اتفاق کرتی ہوں، مریم پرخیال انداز میں کہنے لگی۔ یہ بات بڑی حد تک ٹھیک ہے کہ نوٹ کی ترتیب سے کوئی خودکار قفل کھل سکتا ہوگا۔ تمہیں اس بات سے بھی اتفاق کرنا ہوگا کہ اس خودکار قفل کے پیچھے کوئی قیمتی یا نادر الوجود چیز ہو سکتی ہے، اور وہ چیز ہم حاصل کریں گے۔ مجھے بتاؤ، سرخ لفافہ تمہیں کہاں اور کس کو پہنچانا تھا؟ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ دھوکہ، اور کیا؟ کیسا دھوکہ؟ بولی شہزادی، آج تو سیدھے پن میں تم اللہ میاں کی گائے کو بھی مات دے رہی ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب صاف اور سیدھا ہے، وہ تالا ہم خود کھولیں گے۔ ان حالات میں ظاہر ہے وہ چیز ہماری ملکیت ہوگی۔ وہ لفافہ لندن کی ایک مشہور شخصیت لارڈ ہنری اینڈریو کو پہنچانا تھا، جو پارلیمنٹ کا ایک سرکردہ رکن بھی ہے اور خاصے وسیع اختیارات و تعلقات رکھتا ہے۔ لارڈ ہنری آخر تمہیں وہ قفل کھولنے کی اجازت کیوں کر دے گا جس کے لیے اتنا خفیہ اور پیچیدہ طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے؟ ایک عام اور غیر متعلق آدمی کے لیے اسی تک پہنچنا مشکل امر ہے۔ میرے خیال میں تم اس چکر میں نہ ہی پڑو تو بہتر ہے۔ یہ بات تو مجھے آج معلوم ہوئی ہے کہ تم چکروں سے ڈرنے لگی ہو۔ بہرحال یہ معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو، میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ لارڈ تک پہنچنے کی ذمہ داری میری اپنی ہے، تم بس لندن چلنے کی تیاری کرو۔ فی الحال میں لندن نہیں جا سکتی۔ وجہ؟ میرا وطن واپس پہنچنا بہت ضروری ہے۔ بہت سے کام ادھورے چھوڑ کر آئی ہوں جن کی تکمیل فوری طور پر ضروری ہے، ورنہ حالات بگڑ سکتے ہیں۔
تمہارا ٹیلی گرام پا کر میں فوراً چلی آئی اور یہاں آ کر مصیبت میں پھنس گئی۔ بہرحال تم لندن روانہ ہو جاؤ، مجھے حالات سے باخبر کرتے رہنا۔ چلو ایسا ہی صحیح، صبح مارشل سے مل کر روانگی کی اجازت لے لیں گے اور کل ہی پرواز کر جائیں گے۔ مارشل سے اجازت لینا ضروری ہے کیا تم اس کے پابند ہو؟ مریم ذرا ناگواری سے بولی، ایسی بات نہیں ہے ڈیئر، تمہارے سوا دنیا میں کسی کا پابند نہیں ہوں۔ بہرکیف یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ اس سے مل کر اور اسے مطلع کر کے یہاں سے جائیں۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے بولی۔ میں فوراً اس کے کمرے سے کھسک گیا کیونکہ سمندری مہم سے واپسی کے فوراً بعد ہماری ایک ملاقات ہو چکی تھی۔ یہ اچانک روانگی کیسی مسٹر سکندر؟ مارشل نے حیرت کا اظہار کیا۔ یہ نہیں ہو سکتا، ہمیں مہمان نوازی کا موقع دو، اور اگر پسند کرو تو میں تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کی پیشکش کرتا ہوں۔ ڈیزی نے تمہاری سفارش کی ہے اور سب سے بڑھ کر تم خود اپنی سفارش ہو۔ میں تمہاری صلاحیتوں کا معترف ہو گیا ہوں، تم جیسے بااعتماد اور حوصلہ مند لوگوں کی ضرورت کسے نہیں ہوتی۔ مسٹر مارشل، کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں کہ مجھ بے ہنر کو اس قابل سمجھا، لیکن میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں۔ نیو یارک میں زیادہ دن ٹھہر نہیں سکتا، میرا لندن پہنچنا بہت ضروری ہے۔ وہ خاتون بھی ساتھ جائیں گی؟ نہیں، وہ پاکستان جائے گی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری مرضی نہیں ہے تو میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا۔ ہر شخص کو اپنے طور پر آزادانہ فیصلے کرنے کا حق حاصل ہے۔ بہرکیف تمہیں اس سلسلے میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی پاکستان اور لندن کے لیے ایک ایک سیٹ کنفرم کرا دوں گا۔ کچھ دیر کے بعد ٹکٹ تمہارے پاس پہنچ جائیں گے، مگر تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کیسا وعدہ؟ جب بھی نیو یارک آؤ گے تو مجھ سے ضرور ملو گے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نیو یارک آؤں اور آپ جیسی مہربان اور عظیم ہستی سے نہ ملوں؟ اوہو، تم نے تو ذرے کو آفتاب بنا دیا۔ مسٹر سکندر، کبھی کبھی میں اپنے اندر جھانکتا ہوں تو اداس ہو جاتا ہوں، سوچتا ہوں کہ میں نے اپنے لیے غلط راستہ منتخب کیا۔ اپنی فطرت کے اعتبار سے مجھے پادری یا ڈاکٹر جیسا مقدس پیشہ اپنانا چاہیے تھا، مگر میں مجرم بن گیا اور اب اتنا الجھ گیا ہوں کہ کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکتا۔ لوگ اوپر سے بڑے مخلص، انسان دوست اور مہربان نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے بڑے گھناؤنے اور تخریبی سوچ کے مالک ہوتے ہیں۔ میرا معاملہ اکثر الٹ گیا ہے، پیشے کے اعتبار سے مجھے خونخوار، سخت گیر اور بے رحم بننا پڑتا ہے، جبکہ اندر سے میں کیا ہوں یہ تمہیں بتا نہیں سکتا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے۔ زندگی کا یہ تضاد انتہائی روح فرسا ہے جسے خود پہ جبر کر کے میں برداشت کر رہا ہوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ مجھے اس پر رحم سا آنے لگا۔ مارشل اٹھ کر برابر کے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ مسٹر سکندر، میری جانب سے یہ حقیر نذرانہ قبول کرو۔ اس میں کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی اماؤنٹ کا چیک۔ میں نے لفافہ کھول کر چیک دیکھا۔ مارشل نے غلط کہا تھا، وہ چھوٹی سی اماؤنٹ کا نہیں بلکہ بہت بڑی اماؤنٹ کا چیک تھا، جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا لیکن مارشل نے مجھے بولنے سے روک دیا۔ نہیں، میں اس معاملے میں کچھ نہیں سنوں گا۔ میں نے تمہیں جو کچھ دیا وہ تمہارا حق ہے، بلکہ اس سے بہت کم ہے۔ شاباش، لفافہ جیب میں رکھ لو۔ میں اپنے کمرے میں پہنچا تو ذرا دیر بعد مریم بھی آ گئی۔ روانگی کی اجازت مل گئی باس سے؟ مذاق مت اڑاؤ، وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ بڑے متاثر لگ رہے اس سے۔ ہر اچھی چیز اپنا اثر ضرور چھوڑتی ہے۔ خیر، تم یہ ہمارے مشترکہ اکاؤنٹ میں جمع کرا دینا۔ مارشل نے دیا ہے؟ وہ بھی اتنا بڑا چیک دیکھ کر چونک گئی۔ ہاں، بہت خوب، پھر تو وہ اچھا آدمی ہے۔ مجھے اس کے لہجے سے عورت کی فطری تمنا جھلکتی محسوس ہوئی۔ میں نے اس کی خوشی میں مزید اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور بھی بہت کچھ ہے جانے من، میں نے یہاں نیو یارک میں آ کر بہت کمایا ہے۔ ایک بینک میں ہیرے محفوظ ہیں، اس کے علاوہ نقد رقم بھی ہے۔ میرے خیال میں ہیرے تم اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اوہ ویری گڈ، ہیرے تم نے کہاں سے حاصل کیے؟ وہ پراشتیاق لہجے میں بولی۔ میں نے مختصر الفاظ میں جوائے شاپ کی کہانی سنا دی۔ اس کے بعد ہم بینک روانہ ہو گئے۔ وہاں میں نے لاکر سے ہیرے نکال کر مریم کے پرس میں منتقل کیے۔ لاکر میں چیک بک بھی موجود تھی۔ خیال آیا کہ یہ رقم نکال لوں، مگر یہ سوچ کر ارادہ ترک کر دیا کہ اچھے برے وقت کے لیے یہاں کے بینک میں بھی خاصی رقم موجود رہنا چاہیے۔ دفعتاً مجھے ڈیزی کا خیال آ گیا۔ اس نے برے وقت میں میری مدد کی تھی، میں اسے فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے مریم سے کہا، 2 ہیرے مجھے دے دو۔ کسی کو دو گے شاید؟ ہاں، کسی لڑکی کو، ایسے ہی سمجھ لو۔ مریم کا چہرہ لٹک گیا۔ اس نے لاتعلقی سے 2 ہیرے نکال کے میرے ہاتھ پہ رکھ دیے، جنہیں میں نے کوٹ کے اندرونی جیب میں ڈال لیا۔ پھر $10,000 کا ایک چیک لکھ کر اسے بھی جیب میں رکھ لیا۔ لاکر بند کر کے میں نے کاؤنٹر سے خالی لفافہ لیا اور ہم بینک سے نکل آئے۔ مریم کا موڈ بدستور آف تھا۔ $10,000 کا چیک بھی اسی کو دو گے؟ اس نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں مریم، وہ بڑی اچھی عورت ہے، برے وقت میں اس نے میری بہت مدد کی ہے،
اور یہ دولت جو تمہارے سامنے ہے اس کے اصول میں کسی حد تک ڈیزی کی ذات کا بھی دخل ہے. جو کچھ اسے دے رہا ہوں میرے خیال میں مجھے ایسا کرنا چاہیے. یہ کہہ کر میں نے ڈیزی سے متعلق تمام واقعات بیان کر دیے. مریم اب مطمئن نظر آ رہی تھی. ہم نے ٹیکسی پکڑی اور ڈیزی کے فلیٹ کی جانب روانہ ہو گئے. ہیرے اور $10,000 کا چیک میں نے لفافے میں رکھ کر اسے بند کر دیا تھا. ڈیزی اپنے فلیٹ پر تھی. ہمیں دیکھ کر اس نے بے پناہ مسرت کا اظہار کیا. ہم اندر آئے تو صوفے پر ایک پھول سا بچہ بیٹھا تھا. ہمیں دیکھ کر وہ صوفے سے کھڑا ہو گیا اور اپنی توتلی زبان میں کہنے لگا, گڈ مارننگ سر. ہرچند کہ مجھے بچوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی, نہ کبھی ان کے قریب رہا تھا, لیکن وہ بچہ اتنا پیارا, اتنا معصوم تھا کہ بے اختیار میں نے اسے گود میں اٹھا لیا اور پیار کرنے لگا. ظاہر ہے وہ ڈیزی کا بچہ تھا جس کا ذکر وہ پہلے کر چکی تھی. مریم نے بھی اسے پیار کیا اور اسے گود میں لے کر صوفے پر بیٹھ گئی. نام کیا رکھا ہے اس پھول کا؟ اس نے ڈیزی سے پوچھا. جان. بہت خوبصورت نام ہے. ہمارے یہاں اردو میں بھی یہ لفظ بڑے لطیف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اس سے پہلے جان کو یہاں کبھی نہیں دیکھا. میں نے ڈیزی سے کہا. میں نے اسے بچوں کے ہاسٹل میں داخل کرا دیا ہے. مہینے میں ایک بار مجھ سے ملنے آتا ہے. دراصل میں اس پر اپنی غیر پسندیدہ سرگرمیوں کا سایہ تک نہیں پڑنے دینا چاہتی. میں اسے بہت بڑا آدمی بنانا چاہتی ہوں. خیر, مجھے یہ جان کر بہت دکھ ہوا کہ تم یہاں سے جا رہے ہو. تمہیں یہ بات معلوم ہو گئی؟ ہاں, باس نے کچھ ہی دیر پہلے فون پر بتایا ہے. تمہاری سیٹس کنفرم ہو گئی ہیں. مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تم نے باس کی پیشکش کو ٹھکرا دی ہے. میرے خیال میں تم مارشل کے پاس بہت خوش رہتے. وہ تم جیسے نوجوان کی دل سے قدر کرتا ہے. دیکھو ڈیزی, میں کسی کا پابند ہو کے کہیں نہیں رہ سکتا. آزاد زندگی کو میں غنیمت سمجھتا ہوں. اس طرح روٹی بھی اچھی مل جاتی ہے. اور یہ میری پارٹنر مریم ہے. بس ہم دونوں ایک دوسرے کے پابند ہیں اور کسی کی پابندی قبول نہیں کر سکتے. میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی. یوں بھی تمہاری تیاری مکمل ہو چکی ہے. بہرحال کبھی نیو یارک آنا تو مجھ سے ضرور ملنا. ملنے کی بات کریو. میں سب سے پہلے تمہارے پاس آؤں گا. اچھا, اب ہم لوگ چلتے ہیں. میں نے جیب سے لفافہ نکال کر جان کے ہاتھ میں تھما دیا. یہ کیا ہے؟ جان کے لیے تحفہ. کیا ہے اس میں؟ بھائی کچھ بھی ہو جان کے لیے, تمہیں اس سے کیا مطلب؟ ڈیزی مطمئن نہیں ہوئی. اس نے لفافہ کھول کر دیکھا. ہیرے اور چیک دیکھ کر وہ حیران رہ گئی. کچھ دیر وہ ہیروں کو الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی, پھر انہیں دوبارہ لفافے میں ڈال کر میری طرف بڑھا دیا. نہیں نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں, اپنے پاس رکھو. میں اس کے قریب چلا گیا اور آہستہ سے اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے ہولے سے کہا, کوئی بات نہیں ڈیزی, یہ اشیاء تمہیں قبول کرنی ہوں گی. یوں سمجھ لو کہ بھائی کی طرف سے بہن کے لیے حقیر نذرانہ ہے. ڈیزی نے ایک دم میری طرف دیکھا. شاید میرے الفاظ اس کے لیے غیر متوقع تھے. اس کی آنکھوں میں ممتا کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا. اس کی پلکیں بھیگ گئیں اور چہرہ وفور جذبات سے بھر گیا. میں نے محبت سے اس کی پشت تھپ تھپائی اور ہم دونوں فلیٹ سے باہر نکل آئے. میری اور مریم کی فلائٹ ایک ہی تھی. فرق یہ تھا کہ میری منزل لندن تھی اور اسے آگے روانہ ہو جانا تھا. ایئرپورٹ پر مارشل خود ہمیں الوداع کہنے آیا. جیکسن اس کے ساتھ تھا. ڈیزی بھی جان کو لے کر آئی تھی. انہوں نے ہمیں پرجوش انداز میں رخصت کیا. ہم دونوں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر بچے کو پیار کر کے جہاز کی طرف بڑھ گئے. ہماری سیٹیں اسپیشل کلاس میں تھیں. طیارہ فضا میں بلند ہوا تو مریم ازراہ مذاق کہنے لگی, طیارے میں نظر مار لو, ہو سکتا ہے اس مرتبہ بھی راون کسی بدرو کی طرح یہاں موجود ہو. جانے من, ہمیشہ ایک جیسے واقعات پیش نہیں آتے. ویسے بھی راون ابھی جیل سے رہا نہیں ہوگا. تم بے فکر رہو, آرام سے سو جاؤ, سفر لمبا ہے. لندن پہنچ کر میں نے ویسٹ اینڈ ہوٹل میں قیام کیا. مریم پاکستان چلی گئی تھی اور مجھے یہاں رہ کر لارڈ ہنری کو تلاش کرنا تھا. اس کا پتہ میں نے مریم سے معلوم کر لیا تھا اور وہ 10 پاؤنڈ کا نوٹ بھی میری جیب میں تھا. مگر میں کچھ دن آرام کرنا چاہتا تھا. جیسا کہ مریم بتا چکی تھی کہ اس سے ملنا آسان نہیں ہے, اس لیے کافی سوچ بچار کی ضرورت تھی. میں نے 2 روز تک مکمل آرام کیا اور لارڈ سے ملاقات کرنے کی ترکیبیں سوچتا رہا. تیسرے روز میں اس مہم پر نکل کھڑا ہوا. میرے سامنے کوئی طے شدہ لاہ عمل نہیں تھا. پہلے ذرا حالات کا جائزہ لینا چاہتا تھا. میں آسانی سے لارڈ کی رہائش گاہ تک پہنچ گیا. وہ قدیم طرز کی تعمیر کی ایک وسیع اور عظیم الشان عمارت تھی جو ڈاؤننگ اسٹریٹ کے آخری سرے پر واقع تھی. اگلے 2-3 روز میں مجھے اس بات کا مکمل اندازہ ہو گیا تھا کہ لارڈ سے ملنا جو شیر لانے سے کم نہیں. میں نے کئی کوششیں کی اور سب ناکام ہو گئی. اب میرے سامنے ایک ہی راستہ تھا کہ چوری چھپے اس کی رہائش گاہ میں داخل ہوں اور لارڈ کے کمرے تک پہنچنے کی کوشش کروں. لیکن میں ایک ہی تکنیک کو بار بار استعمال کرنے کا قائل نہیں تھا. کسی مؤثر اور جاندار طریقہ کار کی ضرورت تھی. یوں بھی انتظامات کچھ اس نوعیت کے تھے کہ غیر قانونی طریقے سے اندر داخل ہونے میں خدشات تھے. دفتر نے خیال بجلی کسی تیزی کے ساتھ میرے ذہن میں آیا. پرس میں وہ وزٹنگ کارڈ موجود تھے جو میں نے ٹائمز آف انڈیا کے نمائندے کی حیثیت سے پرنٹ کروائے تھے
اور جنہیں میں شمشیر سنگھ سے ملاقات کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ لارڈ چونکہ سیاسی شخصیت کا مالک بھی تھا، چنانچہ صحافی کی حیثیت سے ملنا بہت مناسب لگا۔ میں لارڈ سے دفتر کے بجائے اس کے گھر پر ملنا چاہتا تھا، چنانچہ رہائش گاہ پر اس کے پرائیویٹ سیکرٹری کو فون کیا۔ وہ سیٹ پر مل گیا۔ میں نے اپنا تعارف کرایا۔ جناب، میں ٹائمز آف انڈیا کا نمائندہ سکندر بول رہا ہوں۔ میں جناب لارڈ ہنری اینڈریو سے انٹرویو کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کچھ وقت عنایت کر دیں تو بہت نوازش ہوگی۔ دیکھیے مسٹر، لارڈ آج کل بہت مصروف ہے، آئندہ 2 ماہ تک کوئی مزید اپائنٹمنٹ نہیں ہو سکتا۔ میں اس سلسلے میں معذرت چاہوں گا۔ میں نے اصرار کیا، جناب میں اس انٹرویو کے لیے طویل سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں، پلیز مجھے مایوس نہ کیجیے، آدھے گھنٹے کا ہی وقت دے دیجیے۔ اچھا ٹھہریے۔ سیکرٹری کی آواز آئی، پھر ریسیور میں ڈائری کے ورق پلٹنے کی آواز آنے لگی۔ ہیلو، دیکھیے مسٹر، کل شام ایک شخص سے لارڈ کا 8 سے 9 بجے تک 1 گھنٹے کا اپائنٹمنٹ ہے۔ یہ اپائنٹمنٹ کچھ مشکوک سا ہے، شاید وہ صاحب کل تک لنڈن نہ پہنچ پائیں گے، چنانچہ اگر یہ اپائنٹمنٹ منسوخ ہوئی تو میں آپ کے لیے کچھ کر سکوں گا۔ اپنا فون نمبر نوٹ کرا دیجیے۔ میں نے ڈائریکٹ فون نمبر بتا دیا، اس کے بعد رابطہ منقطع ہو گیا۔ اگلے روز تک میں اپنے کمرے سے بہت کم باہر نکلا، کسی وقت بھی سیکرٹری کا فون آ سکتا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے پلاننگ بھی کرنا تھی کہ وہاں پہنچ کر کیا اقدامات کرنا ہوں گے اور یہ کہ لارڈ سے کس طرح نپٹا جائے۔ دوسرے دن 4 بجے لارڈ ہنری کے پرائیویٹ سیکرٹری کی کال موصول ہوئی۔ مسٹر سکندر، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ وہ اپائنٹمنٹ منسوخ ہو گیا ہے، آپ ٹھیک 7:45 بجے میرے آفس پہنچ جائیے۔ ہنری نے آپ سے ملاقات کرنا قبول کر لیا ہے۔ تھینک یو مسٹر میلکم۔ اس نے اپنا نام بتایا اور فون بند کر دیا۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے منصوبے کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنے لگا اور خود کو آئندہ پیش آنے والے حالات کے لیے تیار کرتا رہا۔ میرے سامنے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ لارڈ ہنری سے میک اپ میں ملوں یا اپنی اصل حیثیت میں۔ کافی غور و خوض کے بعد میں نے میک اپ کا ارادہ ملتوی کر دیا اور 7:25 پر ہوٹل سے نکل آیا۔ اس سے پہلے میں نے اپنی جیب میں ریوالور اور 10 پاؤنڈ کا نوٹ چیک کر لیا تھا۔ فون پر مسٹر میلکم کو اپنی آمد کی اطلاع بھی دے دی تھی۔